TNN TV की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज़्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 5,27,180 तक जा पहुंची है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 13,71,073 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 25,411 हो गईं, जबकि 13,03,558 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 5,27,180 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 8,697 है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं, जहां कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 3,68,899 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 11,115 तक पहुंच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में केसेस की तादाद 2 लाख से तजावुज कर गई। सूबे में 2,25,937 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 2,199 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में केसेस की तादाद 1,43,264 तक जा पहुंची है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,690 है। टोरंटो में इस वीकेंड पर शहर का मौसम मिला जुला रहेगा, जबकि तेज़ और ठंडी हवाएं चलने का भी इम्कान है। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। टोरंटो में इस वीकेंड पर शहर का मौसम मिला जुला रहेगा, जबकि तेज़ और ठंडी हवाएं चलने का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि इस वीकेंड पर शहर का कम से कम दर्जा हरारत 9 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। हफ्ते के रोज़ शहर का मौसम हल्का गर्म रहेगा, जबकि दर्जा हरारत दिन के औकात में 15 और रात के औकात में 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। इतवार के रोज़ शहर का दर्जा हरारत दिन के औकात में 16 और रात के औकात में 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। पीर के रोज़ से गर्मी में इजाफा देखने में आएगा, जबकि दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जबकि आइंदा हफ्ते सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जुमेरात के रोज़ 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो दूसरी आलमी जंग के दौरान अतालवी नस्ल के कैनेडियंस के नज़रबंद होने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में बाज़ाब्ता तौर पर माफ़ी मांग ली है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने दूसरी आलमी जंग के दौरान अतालवी नस्ल के कैनेडियंस के नज़रबंद होने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में बाज़ाब्ता तौर पर माफ़ी मांग ली है। ट्रूडो का कहना था कि जिन मर्दों और औरतों को जंगी कैंपों या बग़ैर जुर्म के जेल में कैद किया गया था, वो लोग जो अब माफ़ी मांगने के वक्त हमारे बीच नहीं है, उन बच्चों और पोते पोतियों की तरफ जिन्होंने पिछली नस्ल की शर्मिंदगी और तकलीफ का सामना किया है, और उनकी बिरादरी को एक ऐसी जमात जिसने हमारे मुल्क को बहुत कुछ दिया, हम उनसे माफ़ी मांगते हैं। रवां माह के शुरू में एक न्यूज़ रिलीज़ में ट्रूडो ने कहा कि अतालवी नजात कैनेडियंस की कम्युनिटी ने जंग के दौरान उन्हें नज़रबंद किए जाने की गैर मुनसिफाना पॉलिसी के मुतालिक बात की थी। 1940 में इटली ने कनाडा के खिलाफ जंग का ऐलान किया था, जिसके बाद कनाडा ने अतालवी कम्युनिटी के 600 से ज़्यादा अफराद को अपने यहाँ नज़रबंद रखा और उनमें से 31,000 को गैर मुल्की दुश्मन करार दिया। वज़ीर इंसाफ डेविड लिमिटी का कहना है कि ये नज़रबंदी उस वक्त के वज़ीर इंसाफ अर्नेस्ट लॉ पॉइंट के जारी करदा ऑर्डर इन काउंसिल के बाद हुई थी। उनका कहना है कि वो अफराद जिन्हें नज़रबंद किया गया था, उनमें से कोई भी किसी जुर्म के इल्ज़ाम में कानूनी गिरफ्त में नहीं आए, न उनमें से किसी को कभी किसी जुर्म में सज़ा दी गई। माहिरीन के मुताबिक अक्सर कैनेडियंस फाइज़र के मुकाबले में मॉडर्ना वगैरह को कम मौसर समझते हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कैनेडियन शहरियों की अक्सरियत मॉडर्ना के मुकाबले में फाइज़र को तरजीह देती है। माहिरीन के मुताबिक अक्सर कैनेडियंस फाइज़र के मुकाबले में मॉडर्ना वगैरह को कम मौसर समझते हैं। वाटरलो यूनिवर्सिटी के एक महक्किक का कहना है कि ओंटारियो के जुनूब मगरबी इलाके के एक क्लिनिक में 50 के करीब अफराद ने वैक्सीनेशन से इनकार किया, जबकि दीगर साइट्स पर भी मॉडर्ना वैक्सीन लेने से इनकार करने वाले लोगों की तादाद बहुत है। क्लिनिकल ट्रायल्स में मॉडर्ना ने दूसरी खुराक के 2 हफ्तों बाद कोविड-19 को रोकने में फाइजर के 95% के मुकाबले में 94.1% अफादियत जाहिर की। उनका कहना है कि mRNA में से एक वैक्सीन के ज़मनी असरात भी इसी तरह के हैं, तो फिर क्यों कुछ लोग मॉडर्ना वैक्सीन लेने से गुरेजा हैं। उसका कहना है कि फाइजर एक ज्यादा पहचाना जाने वाला नाम है, इसकी मकबूलियत ज्यादातर
ویاگرا سمیت پچھلی مصنوعات کی مارکیٹنگ اور کامیاب پروڈکٹس کی وجہ سے ہے۔ گرائن روٹ کا کہنا ہے کہ ماڈرنا ویکسین جو کزمیکا کاربیٹ نامی ایک نوجوان سیاہ فام سائنسدان نے تیار کی تھی، ماڈرنا کی قیمت ابھی تک کینیڈا میں 22% سے بھی کم ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اس ہفتے فائزر کو کینیڈا کے ویکسین پروگرام کا قابل اعتماد ورک ہارس کہا تھا۔ ماہرین کے مطابق سرکاری عہدیداروں کے تبصرے نادانستہ طور پر ماڈرنا کی ویکسین کو کم قابل اعتماد ظاہر کر سکتے ہیں۔ لوگ ویکسین سیلفیاں پوسٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہیں کون سی ویکسین مل گئی ہے۔ وہ اپنے آپ کو ٹیم فائزر یا ٹیم ماڈرنا کے طور پر شو کرتے ہیں، تاہم کینیڈا میں فائزر کے پھیلاؤ نے اسے زیادہ مقبول کر دیا ہے۔ چین کی تیار کردہ سائنو فارم ویکسین کے کورونا وائرس پر کامیابی سے قابو پانے کی امریکی جرنل نے تصدیق کی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکی طبی جریدے نے سائنو فارم کو کورونا کی بہترین ویکسین قرار دے دیا۔ چین کی تیار کردہ سائنو فارم ویکسین کے کورونا وائرس پر کامیابی سے قابو پانے کی امریکی جرنل نے تصدیق کی ہے۔ سائنو فارم نے ویکسین کے اثرات کے مشاہدات پر مبنی تازہ ترین تحقیق کے نتائج جاری کر دیے۔ جرنل آف امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن میں شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق سائنو فارم کورونا پر 72 سے 78% تک مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ 40,832 رضاکاروں پر مشتمل تحقیق متحدہ عرب امارات، بحرین، مصر اور اردن میں کی گئی۔ دوسری خوراک ملنے کے 2 ہفتے بعد جائزے میں کوئی بھی رضاکار شدید انفیکشن میں مبتلا نہیں ہوا۔ امریکہ بھر میں مجموعی طور پر 29 کروڑ کے قریب کورونا ویکسین ڈوز لگائے جا چکے ہیں۔ امریکی حکومت کو مختلف کمپنیوں کی جانب سے 35 کروڑ 90 لاکھ سے زائد ڈوز فراہم کیے جا چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ بھر میں مجموعی طور پر 29 کروڑ کے قریب کورونا ویکسین ڈوز لگائے جا چکے ہیں۔ امریکی حکومت کو مختلف کمپنیوں کی جانب سے 35 کروڑ 90 لاکھ سے زائد ڈوز فراہم کیے جا چکے ہیں، جن میں سے 28 کروڑ 77 لاکھ سے زائد ڈوز لگائے جا چکے تھے۔ امریکہ میں 13 کروڑ 10 لاکھ 78,608 افراد ایسے تھے جنہیں دونوں ڈوز لگائے جا چکے تھے، جبکہ 16 کروڑ 43 لاکھ سے زائد افراد کو ایک ڈوز لگایا جا چکا تھا۔ طالبان نے افغانستان کے پڑوسی ممالک کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین سے امریکہ کو فوجی اڈے چلانے کی اجازت نہ دیں، اور اگر ایسا ہوا تو یہ ان کی تاریخی غلطی ہوگی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ طالبان نے افغانستان کے پڑوسی ممالک کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین سے امریکہ کو فوجی اڈے چلانے کی اجازت نہ دیں، اور اگر ایسا ہوا تو یہ ان کی تاریخی غلطی ہوگی۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکہ افغانستان سے اپنی فوج کے انخلا کے آخری مراحل میں ہے، اور حالیہ دنوں میں امریکہ اور پاکستان کے مابین سفارتی سطح پر ہونے والے رابطوں نے ان قیاس آرائی کو جنم دیا ہے کہ پینٹاگون طالبان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے نئے اڈوں کی تلاش میں ہے۔ پاکستانی ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری نے صحافیوں کو بتایا تھا کہ پاکستان میں کوئی امریکی فوج یا ہوائی اڈہ نہیں ہے، اور نہ ہی ایسی کوئی تجویز زیر غور ہے۔ اس حوالے سے متعلق کوئی قیاس آرائیاں بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ ہیں، اور ان سے پرہیز کیا جانا چاہیے۔ طالبان نے ایک بیان میں کہا کہ ہم ہمسایہ ممالک سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ کسی کو بھی ایسا کرنے کی اجازت نہ دیں۔ اگر دوبارہ ایسا قدم اٹھایا گیا تو یہ ایک بہت بڑی اور تاریخی غلطی ہوگی۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ وہ اس طرح کے گھناؤنی اور اشتعال انگیز حرکتوں کے بعد خاموش نہیں رہیں گے۔ افغانستان کے متعدد ہمسایہ ممالک نے طالبان کی حکومت کے خاتمے کے بعد 2000 کی دہائی کے اوائل میں امریکی فوج کو فضائی اڈوں کے محدود استعمال کی اجازت دی تھی۔ اس طرح کی مدد بڑی حد تک ختم ہو گئی ہے، تاہم کچھ ممالک اپنی فضائی حدود کو فوجی پروازوں کے لیے استعمال کرنے کی اب بھی اجازت دیتے ہیں۔ امریکہ میں سب سے بڑے مندر کی تعمیر کے لیے بھارت سے دلت ذات کے ہندوؤں کو اسمگل کر کے ان سے غلاموں کی طرح مزدوری لیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں سب سے بڑے مندر کی تعمیر کے لیے بھارت سے دلت ذات کے ہندوؤں کو اسمگل کر کے ان سے غلاموں کی طرح مزدوری لیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ بھارتی جنتا پارٹی سے قریبی تعلقات رکھنے والی برہمن تنظیم BAPS کے خلاف اپیل دائر کر دی گئی، جس پر دلت ذات کے 200 افراد کے استحصال
انسانوں کی اسمگلنگ اور جبری مشقت کے الزامات ہیں۔ امریکہ آنے کے بعد ان افراد کو $2 سے بھی کم گھنٹہ $450 ماہانہ اجرت دی جاتی تھی اور ان سے ہفتے میں 87 گھنٹے کام کروایا جاتا تھا۔ دلت ذات کے ہندوؤں کو سال میں چند ہی دن کی چھٹی دی جاتی تھی۔ مزدوری کے لیے بھارت سے امریکہ لائے جانے والے افراد کو مذہبی رضاکاروں کے کھاتے میں لایا جا رہا ہے۔ یہ سلسلہ 2014 سے جاری ہے۔ برطانیہ میں کورونا وائرس کی بھارتی قسم پھیلنے لگی، جس کی وجہ سے فرانس نے برطانیہ سے آنے والے مسافروں پر پابندیوں میں سختی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں۔ اس کی تیسری لہر کے دوران مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 16,96,52,379 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 35,25,592 ہو گئی، جبکہ 15,13,90,678 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 6,07,726 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 3,39,99,680 ہو چکی ہے۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کی بھارتی قسم پھیلنے لگی، جس کی وجہ سے فرانس نے برطانیہ سے آنے والے مسافروں پر پابندیوں میں سختی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 3,18,895 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 2,75,55,457 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرست میں برازیل تیسرے نمبر پر ہے، تاہم یہ اموات کے حوالے سے فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس جان لیوا وائرس سے 4,56,753 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,63,42,162 ہو گئی۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 46,970 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کیسز 52,20,549 ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 44ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 7,309 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 4,45,963 تک جا پہنچی ہے۔ آن لائن شاپنگ کی بڑی کمپنی امیزون نے جیمز بانڈ کی فلمیں بنانے والے دنیا کے معروف اسٹوڈیو MGM کو خرید لیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آن لائن شاپنگ کی بڑی کمپنی امیزون نے جیمز بانڈ کی فلمیں بنانے والے دنیا کے معروف اسٹوڈیو MGM کو خرید لیا۔ امیزون نے اسٹوڈیو تقریباً $8.5 ارب یعنی تقریباً 13 کھرب سے زائد پاکستانی روپے میں خریدا۔ MGM فلم اسٹوڈیوز جیمز بانڈ جیسی مشہور فلمیں پروڈیوس کر چکا ہے۔ اس خریداری کا مقصد امیزون کی ویڈیو اسٹریمنگ سروس پرائم پر ناظرین کے لیے زیادہ سے زیادہ نیا تفریحی مواد پیش کرنا ہے۔ گرجتے ہوئے شیر کے نشان کے لیے مشہور MGM اسٹوڈیو 1924 میں قائم ہوا تھا، جب خاموش فلمیں بنتی تھیں، لیکن اس کی چمک کئی سالوں میں کافی ماند پڑ گئی ہے۔ اس نے اپنا 1984 سے پہلے بننے والی فلموں کے کیٹلاگ کا بیشتر حصہ فروخت کر دیا تھا، جس میں دی وزرڈ آف اوز اور گون ود دی ونڈ جیسی شہرۂ آفاق فلمیں شامل تھیں، جو اب وارنر برادرز کی ملکیت ہیں۔ MGM فلم اسٹوڈیو گزشتہ 10 سالوں میں اپنی فلموں کے اچھا بزنس نہ کرنے کی وجہ سے دیوالیے کا سامنا کرنے کے ساتھ کئی مالکان کے ہاتھوں میں منتقل ہوتا رہا ہے۔ سلمان خان کے والد نامور اسکرین رائٹر سلیم خان نے بیٹے کی فلم رادھے کو ناکام قرار دے دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سلمان خان کے والد نامور اسکرین رائٹر سلیم خان نے بیٹے کی فلم رادھے کو ناکام قرار دے دیا۔ اپنے ایک حالیہ انٹرویو کے دوران سلیم خان نے کہا کہ دبنگ 3 سے پہلے یہ فلم ایک علیحدہ فلم ہے، جبکہ بجرنگی بھائی جان ایک علیحدہ فلم تھی۔ انہوں نے کہا کہ رادھے اچھی فلم نہیں ہے، لیکن کمرشل سینما کی یہ ذمہ داری ہے، اس کی وجہ سے فلم سے جڑے لوگ پیسے بنا سکیں۔ سلیم خان کا کہنا تھا کہ سینما لائف سائیکل اسی سے چلتی ہے اور اس کی بنیاد پر سلمان خان نے پرفارمنس دی۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ فلم کے اسٹیک ہولڈرز کو اس میں نقصان نہیں ہوا۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔